बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फौजी अदालतें, नून लीग या ऑपोजिशन, किसका पलड़ा भारी? और पीएसएल का फाइनल क्रिकेट या सियासत? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। वाह क्या आन बान और शान है कि 8-10 कदम के लिए हेलीकॉप्टर से कार तक के 8-10 कदम के लिए भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जमीन पर कदम रखना मंजूर नहीं हुआ। गुलाम इब्ने गुलाम लोगों ने रेड कार्पेट बिछाया तो जरदारी साहब के कदमों ने जमीन को रौनक बख्शी। सवाल यह है कि ये सब क्या है? अगर ये वही जमीन है जिसके नाम की आप सियासत करते हैं, अगर ये वही जमीन है जिस पर चल के आप भुट्टो आपको चल के वोट देता है, अगर ये वही जमीन है जिसके नाम की, जिसके तहफ़्फ़ुज़ की, जिसकी कुर्बानी के लिए आप कस्में खाते हैं, तो इस जमीन पर कदम रखने में क्या हिचकिचाहट? क्या जमीन में कोई खराबी थी या कदमों में? ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट का किस्सा है। और अफसोस कि इस माइंडसेट में सबका हिस्सा है। माइंडसेट तो फौजी अदालतों की मुखालफत और हिमायत के पीछे भी नजर आ रहा है। जो कल तक कौमी मफाद में इन अदालतों की हिमायत कर चुके थे, आज इसी हिमायत के लिए अगर मगर और लेकिन में उलझे नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं ये सब कौमी मफाद है या जाती मफाद। कहा जा रहा है कि हुकूमत की हर बात की मुखालफत भी एक माइंडसेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैनमा से लेकर पीएसएल तक हर चीज की मुखालफत करके इस मयार पे पूरा उतरती है। नून लीग की हुकूमत तमाम तर खतरात और खदशात के बावजूद तमाम तर सिक्योरिटी का मरकज और महवर कज़ाफी स्टेडियम को बनाकर पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाना चाहती है, सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहती है, जबकि इमरान खान की नजर में इस तरह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ हिमाकत चाहती है। सवाल यह है कि क्या इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला सकती है? सख्त सिक्योरिटी के हिसार दर हिसार से क्या पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जा सकता है? और क्या इस वक्त क्रिकेट की पिच पर सियासत की इनिंग्स खेली जा रही है? इसी तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम में बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, PMLN से मियां जावेद लतीफ साहब और सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराना हुकूमत इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कह रही है। अब 5 सिक्योरिटी हिसार, फिर ऑलमोस्ट पूरा शहर एक दिन पहले लाहौर जो है वो जैम हो जाएगा और जो कज़ाफी स्टेडियम के दाएं बाएं शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो शादी हॉल हैं वो बंद, शादियां कैंसिल, वो दूल्हे मीडिया पे आके रो रहे हैं। सर, क्या इस तरह आप पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में बहाल करेंगे? क्या इस तरह आप क्रिकेट को पाकिस्तान में लेकर आएंगे? शुक्रिया पारस। जहाँ तक बात है कि कर्फ्यू होगा, रोड बंद होंगे, दूल्हे जा नहीं, ये सारी दूल्हों की दुहाई सुनिए, ये मफरूजे हैं सारे, रो रहे हैं साहब, तो मैंने मेरी अर्ज सुन लेना। हमारे नज़दीक PSL का जो है इसमें कोई ये नहीं है कि कोई सॉफ्ट इमेज खाली दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान का या क्रिकेट की वापसी के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक चैलेंज है मौजूदा हालात में, जिस तरह आप हालते जंग में हैं। आप अगर ये करें कि अगर आप APS वाला वाकया देखें तो क्या APS वाले वाकये के बाद स्कूल बंद हो गया? ठीक, आज स्कूल खुला है। आपके ख्याल में क्या ये बेहतरीन तरीका था दहशतगर्दी की लहर से लड़ने के लिए? मेरी अर्ज सुन लेना, मैं ये गुजारिश आपकी खिदमत में कर रहा हूँ।
میں کہنا بھی یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایک ایک ادارے کو دہشت گرد ہٹ کرے گا تو کیا وہ ادارے آپ ریاست کے بند کرتے جائیں گے؟ اسی طرح 8-9 سال سے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہا، اور اگر آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے، یہ غلط ہے، اور کرفیو لگا کے، یا وہ مثال دیتے ہیں کہ جناب شام عراق میں بھی آپ اس طرح کرفیو لگا کے تو آپ کرکٹ میچ کروا سکتے ہیں، لیکن میری دونوں باتیں، عمران خان کی بات کی، عمران خان کرکٹ لیجنڈ ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں جیسے نجم سیٹھی صاحب نے کہا ان کے کہنے پہ 2 انٹرنیشنل پلیئرز نے لاہور آنے سے منع کر دیا، تو ان کے کہنے پہ 4 آ بھی تو سکتے ہیں. کیا آپ نے عمران خان سے کوئی مشاورت کی؟ کیا آپ نے انہیں کوئی اعتماد میں لیا؟ اب تک انویٹیشن دیا ہے آپ نے انہیں کہ آئیں لاہور میں بیٹھیں ہمارے ساتھ میچ وغیرہ دیکھیں؟ سیاست اپنی جگہ، عمران خان کی کرکٹ ایکسپرٹیز کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ اچھا میری بات تو سن لیں، میں ان کو کرکٹر آج بھی مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹر ہی ہیں، پولیٹیشین نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو کہہ رہی ہیں، میں مانتا ہوں کہ اگر وہ کسی کی بات ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہوں، تو کشمیر پر جب اے پی سی بلائی گئی تھی، جب ترکی کے پریزیڈنٹ آئے تھے، تو اس وقت بھی آ جاتے. آپ نے ایک پوائنٹ ابھی ریز کیا کہ عمران خان نے عراق اور افغانستان والی بات کی ہے. سر ایک بات، عراق شام والی 3-4 روز سے جن کی دکانیں بند ہیں ان کا تو کاروبار کا نقصان ہو گیا نا. جن کی شادیاں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں تو ان کے تو ارمانوں کا نقصان ہو گیا نا. پھر آپ ریہرسل کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں عوام کو کوئی متاثر نہیں ہوتی. کون سی عوام ہے جو متاثر نہیں ہوتی؟ میری عرض سن لیں. اور اس طرح میچز سیکیورٹی میں آپ بالکل عراق میں بھی کرا سکتے ہیں، افغانستان میں بھی کرا سکتے ہیں، آپ لیبیا میں کرا سکتے ہیں، آپ شام میں بھی کرا سکتے ہیں. عراق، شام، افغانستان کا آپ جو ذکر کر رہے ہو، وہاں لوگ اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں. پاکستان مخالف قوتوں سے لڑ رہا ہے، دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اور پاکستان کو ملانا ان کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے. اور ایک صورتحال تو خراب ہے نا، کیا آپ پاکستانی ٹیم کو وہاں بھیجیں گے میچ کھیلنے کے لیے؟ میری عرض سن لیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو میچ ہونے جا رہا ہے پرسوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے وہ چیلنج قبول کیا دہشت گردوں کا کہ پاکستان اگر چاہے تو اسلامی ممالک کے سربراہان کل آئے نا، کل پرسوں، کیا اس کو بند کر دیا جاتا کہ دہشت گردی ان کو بھی نہیں آنا چاہیے؟ اب لاہور پورا شہر آپ نے انوالو کر دیا ہے. آپ پورے لاہور میں جا، ایک سیکنڈ، آپ پورے لاہور میں جا کے پارس دیکھ لیں، کوئی روڈ بند نہیں ہے، کوئی ہوٹل بند نہیں ہے. چلے میں آگے بڑھتی ہوں سر. اب 5 مارچ کو یہ فائنل میچ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے زبردست سیکیورٹی کا انتظام کر دیا ہے، اور ہماری دعا اللہ کرے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. مجھے صرف یہ اور بتا دیں کہ کیا باقی لاہور کو، جو باقی لاہور کا حصہ ہے اس کو، یا باقی جو پنجاب کے شہر ہیں اس کو بھی آپ نے ایسی ہی سیکیورٹی ہے، اس سے کچھ کم سیکیورٹی دی ہے، یا اس کو اللہ توکل چھوڑ دیا ہے کہ بس یہ میچ ہو جائے کسی طرح؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بار بار باتیں پنجاب کے حوالے سے جب کی جاتی ہیں تو یہ ایک تعصب کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں. آپ سے مراد جو باتیں کرتا ہے، لیکن پارس میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کا یا پاکستان کا کوئی کونا ہو، اگر دہشت گردی وہاں ہوتی ہے تو وہ پورا پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے کہنا. اور دیکھیں پنجاب میں آج اگر آپریشن کی بار بار بات کی جاتی تھی نا، سوال میرا یہ نہیں تھا، میں کہہ رہی تھی سیکیورٹی باقی جگہوں کو بھی ہے نا، وہاں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو منہ دکھائیں گے. میں کہتا ہوں کس جگہ نہیں ہے یہ کہنا. سیکیورٹی ہے یا اس سے کچھ کم سیکیورٹی ہے جو اس وقت قذافی اسٹیڈیم اور اس کے ارد گرد میں آپ نے دی ہوئی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں اگر فارنرز آ رہے ہیں تو یقیناً ان کی بڑی ہے، یہ نہیں ہے کہ باقی جگہوں کی طرح ہے، یقیناً ان کو زیادہ دی گئی ہے. چلیں ٹھیک. فواز چودھری صاحب سے کیا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں یہ جو پی ایس ایل کا فائنل میچ ہے لاہور میں، یہ قوم کا مسئلہ ہے یا یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ ہے؟ یہ عوام کی خواہش ہے یا پھر شریف برادران کی؟ اور سر آپ لوگوں کا اتنا ریاکشن اس پہ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آرگومنٹس تو سارے آپ نے پہلے ہی اپنے سوال میں ہی دے دیے تھے، اور میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی تھی جاوید لطیف صاحب سے وہی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کرانا فورن پلیئرز کے لیے سیف ہے تو پھر صرف فائنل کیوں، پورا پی ایس ایل ہی کیوں نہ کراتے؟ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے آدھا بھی اور پورا بھی انشاءاللہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس سے زیادہ سیریس سوال یہ ہے کہ $3 بلین ہم نے ضرب عضب کے اوپر خرچے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ملٹری کورٹس انہوں نے بنائی، وعدہ کیا تھا کہ 2 سال میں ہم یہ سٹیپس لیں گے. اس کے بعد اب ہمارے سامنے کوئٹہ کمیشن رپورٹ ہے، اب ہمارے سامنے سارے حالات ہیں. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ ملٹری کورٹس بھی ہم بنانا چاہ رہے ہیں. $3 بلین اب ہم نے ایک نیا آپریشن بھی شروع کر دیا ہے، رد الفساد بھی شروع کر دیا ہے. نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو آپریشنز ہم کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہم خرچہ کر رہے ہیں، ان کے جو ہم پولیس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، جو ہم جو سٹیپس ہمیں لینے چاہیے، آخر ان کا آؤٹ کم بھی تو آنا چاہیے نا.
کیوں پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ کرفیو، اگر آپ نے ایسا میچ کرانا ہے تو جس طرح خان صاحب نے کل کہا یہ تو سیریا اور عراق میں بھی ہو سکتا ہے. 24,000 کی کیپیسٹی ہے، 30,000 لوگ اسٹیڈیم کے ارد گرد ہیں. اس وقت 19 جو ہے وہ شادیاں کینسل ہوئی ہیں ارد گرد کی ویسینٹی میں، اور لوگوں سے تو اپیل کی جا رہی ہے کہ برائے مہربانی 2 دن بیمار ہونا اور مرنے سے بھی اجتناب کیجیے گا، روٹس باندھنا. بہرحال اب میچ فائنل ہے، 5 مارچ کو ہونا ہے، دنیا کی نظر اس کے اوپر ہے. سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت میں اب ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یا یہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الگ اس ایشو پہ اپنی ڈے نیند کی مسجد بنا کے رکھے؟ یکجہتی کا کیا مراد ہے؟ ہم نے کیا بیریئرز لگا دیے لوگوں کو؟ سیاسی قیادت ایک ہو، یہ میسج جائے. نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو سوالات جو خود آپ نے اٹھائے یہ نہیں اٹھائے جانے چاہیے؟ نہیں اٹھائے جانے چاہیے، لیکن تحفظات پیپلز پارٹی کو بھی ہے، لیکن یہ حمایت کر رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کل یہی بات کی ہے، لیکن ساتھ تو ہیں، وہ جا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں اس پہ. ہم بھی کسی کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ جائیں، ہم نے تو سوالات ہی اٹھانے نا، سوالات ہم حمایت کر رہے ہیں، وہ حمایت بھی کر رہے ہیں. نہیں سوالات اٹھانا ہے تو ہمارا، ہم اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا کام ہے سوالات اٹھائیں گے. سب سے بڑی اپوزیشن تو پیپلز پارٹی ہے. خیر یہ تو خیر آپ شرمندہ نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ جو سوالات اٹھائے ہیں وہ انتہائی ویلڈ ہیں اور وہ ان کے جوابات آنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جذبہ خیر سگالی کے تحت تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. خیر سگالی کے ساتھ کیا کہیں کہ کرفیو لگانے کو ویلکم کریں؟ نہیں بالکل نہ کریں. تو آپ مجھے بتا رہے کیا کریں؟ اب دیکھیں ایک فیصلہ تو ہو گیا نا، فائنل ڈیسیژن تو ہو گیا، میچ تو ہونا ہے. آپ ابھی تک سوالات ہی اٹھاتے رہیں. آپ بتائیں نا ہم نے کیا غلط سوال اٹھایا وہ بتائیں. سوال کوئی غلط نہیں ہے، سوالوں کے آگے چل کے تھوڑا سا کہ آپ نے حمایت کرنی ہے نہیں کرنی ہے. آپ ابھی بھی کہتے رہیں گے کہ یہ غلط اسٹیپ ہے، اور جو خان صاحب نے تو وہ پاگل پن کا بھی لفظ استعمال کر دیا کہ وہ بات کریں گے. جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں اس کے بعد پاگل پانی ہے نا. ٹھیک ہے سر، پاکستان تحریک انصاف ایسا کیوں سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک فائنل میچ کرانے سے کوئی کرکٹ پاکستان میں جو ہے اس کا امیج بہتر نہیں ہوگا، ملک کا دنیا میں امیج بہتر نہیں ہوگا؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، جس حالات میں میچ ہو رہا ہے کہ اوپر ہیلی کاپٹر، نیچے 24,000 30,000 بندہ، لاہور بند پورا، آپ کے خیال میں امیج بہتر ہوگا؟ لیکن آپ لوگ ایک اور جاوید لطیف صاحب سے کہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں امیج بہتر ہوگا. ٹھیک، تو یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں پھر؟ کہ ایسا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ 2-3 دن تو لوگ پیناما کے علاوہ کوئی بات کریں. میں وہی بات کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اصل جو پاکستان کا خراب ہوا ہے وہ پینما سے ہوا ہے. حالانکہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال پیناما جانے ہے، جانے نہ جانے پی ایم ایل این نہ جانے، ملک تو سارا جانے. ایک اور بات بھی ہے، یہ بات آپ کہیں، دنیا کہے یا دنیا کا میڈیا کہے، عدالتیں نہیں کہا فیصلہ محفوظ ہے. عدالت بھی کہہ دے گی اگلے محفوظ تو اتنا ہے، ہم تو کہتے ہیں ملک میں صرف فیصلے تو محفوظ ہے، تو محفوظ فیصلہ سامنے آنے دینا، پھر اس پہ بات انشاءاللہ آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا. یہ جاوید لطیف صاحب اس لیے تو ریلیکس بیٹھے ہیں، شکر کر رہے ہیں منسٹر نہیں ہے. آپ اس وقت جو منسٹرز کی حالت دیکھیں کیا ہے، مظہر عباس بیچاروں کے پسینے خشک ہوئے ہیں، سوٹ پہن کے رات کو 12 بجے تک دفتروں میں بیٹھے ہوئے. ہاں وہ حال سب کے سامنے ہے. مظہر عباس صاحب، سر یہ زور کرکٹ کا ہے اور بات پینما کی ہو رہی ہے، تو ذرا پینما کی پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کرکٹ کی کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرا جو میچ ہے وہ تو پینما ہی ہے. آپ کے خیال میں جو ابھی بات فواد چودھری نے کی ہے، کیا یہ فائنل کا جو پی ایس ایل فائنل ہے یہ پینما کے معاملے میں جو ہونے والی باتیں ہیں اس کو دبا سکتا ہے؟ سر اس سے دب جائے گی، چونکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ امیج خراب تو پینما نے کیا ہے ملک کا، جو صرف انصاف سے صحیح ہو سکتا ہے، ایک میچ سے نہیں. دیکھیے پارس، ایک تو عمران خان کا میچ تو یقیناً پاناما ہی ہے، لیکن وہ پی ایس ایل کے تھرو بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں پاناما کا میچ. عمران خان کا جو فیئر ہے وہ غلط نہیں تھا، لیکن ان کی ٹائمنگ غلط تھی. دیکھیے جب پی ایس ایل کے فائنل کی بات ہو رہی تھی بہت پہلے، جب فائنل کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، عمران خان صاحب کا بیان اس وقت آتا تو زیادہ بہتر تھا کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرایا جائے. ان کا جس وقت بیان آیا ہے اس وقت جب فیصلہ ہو گیا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا، تب ان کا یہ بیان آیا، کیونکہ اس سے پہلے ان کا کچھ اور بیان تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 1-2 سال پہلے پشاور میں اسٹیڈیم میں شاید آفریدی غالباً ان کے بینیفٹ میں ایک بہت بڑا میچ ہوا تھا پشاور اسٹیڈیم میں، اور اس کا مقصد بھی خود عمران خان نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ہم کھیلوں کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لوگ کیونکہ ہمارے یہاں بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو عمران خان نے وہ خود اسپورٹس مین ہیں، اور وہ اسپورٹس مین ہیں جو رسک لیتے ہیں، وہ اسپورٹس مین ہیں جو ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید غلط فیصلہ ہے لیکن وہ صحیح ہوتا ہے. مجھے ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کے فیئر سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس انداز میں وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور کرفیو یہ کہنا کہ سیریا اور عراق میں بھی دو چیزیں اور، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کنسرنز ٹھیک ہیں، آپ کا ایشو یہ ہے کہ ایک تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے انداز اختیار کیا بات کرنے کے لیے، جن الفاظ کا انہوں نے انتخاب کیا، چناؤ کیا، وہ ٹھیک نہیں تھا. اور کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بہتر الفاظ کو استعمال کر سکتے تھے؟
دیکھیے بہت بہتر کر سکتے تھے. ایک سمپل کنسرن شو کرتے کہ ایز اے کرکٹر کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ پی ایس ایل کا فائنل اس وقت ادھر ہونا چاہیے تھا کیونکہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, کوئی حادثہ ہو گیا. سر وہ سیاسی فائدہ نہیں دینا چاہ رہے جب آپ کسی چیز کو پاگل پن آئیڈیا کو اس طریقے سے آپ رد کریں گے اور اس کے بعد اگر فرض کریں اور خدا کرے کہ بہت اچھا فائنل ہو جائے کیپیسٹی کراؤڈ کے تھری, اور یہ کہنا کہ یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہوتی. دیکھیے اگر آپ کا فائنل ہو گیا, آپ کے 20-21 فورن پلیئرز آ گئے, تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. یہ کہنا کہ کرفیو کے تھرو 72 کا اولمپکس تھا اور پیلسٹینینز پلیئرز. آپ امیج کی بات کریں, لیکن ایک بات جو میں نے ابھی فہد چودھری سے کی, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے سر کہ کیا اب دیکھیں فیصلہ تو ہو گیا نا کہ فائنل میچ ہونا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دی, وہ بھی کھڑے ہیں, چونکہ جو عوام کا جوش و خروش ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ اب وہ بھی شاید یہی چاہتی ہے. نہیں دیکھیے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ یقیناً چاہوں گا کہ عمران خان آئیں اور پی ایس ایل کا فائنل دیکھیں. انوائٹ کریں گے تو وہ تو انوائٹ ہی نہیں کر رہے. نہیں انوائٹ کریں نہ کریں, انوائٹ کون کرے گا؟ بغیر انویٹیشن کے بھی عمران خان ہیں. عمران خان بغیر انویٹیشن کے بھی جا سکتے ہیں, ٹکٹ خرید کے بھی جا سکتے ہیں, اور ایسے ہی جانا چاہیے عمران خان. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ پی سی بی کو خود انوائٹ کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ مظہر عباس صاحب میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں, لیکن ایک بات فہد چودھری صاحب ذرا اس کا بات دیں. دیکھیں اس بات کا جواب دے دیں کہ عمران خان کے جو احساسات اور جذبات ہیں وہ قابل قدر ہو سکتے ہیں, لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا احتیاط کر لی جائے تاکہ پھر کسی کی دل آزاری نہ ہو نا؟ جیسے کیونکہ ابھی انہوں نے بھی یہ ذکر کیا پاگل پن کا لفظ, بڑے لوگوں نے اس پہ تبصرے تجزیے دیے ہیں, بڑا اس پہ برا بھلا کہا گیا ہے. لیکن اگر جو باتیں آپ نے کی ہیں پہلے شروع میں, وہ ایگزیکٹلی اگر ان کو میں 30 سیکنڈ میں کرنا چاہوں تو آپ نے بھی یہی کہا کہ یہ پاگل پن ہے کرانا, اس لیے اس کی وجہ بہت بڑی بات کو چھوٹا سا کر کے کہہ دیا آپ. اگر آپ نے جو ہے وہ ٹویٹ کرنی ہے تو آپ یہی کہیں گے یہ پاگل پن ہے یار, یہ کرانا, یہ کیا ہو گیا, پورا شہر بند کر رہے ہیں یہ وہ. یہاں پہ تو دیکھیں نا جو جس طریقے سے, پہلی بات تو یہ کہ آپ کرانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کرانا چاہ رہے ہیں کہ امیج بہتر ہوگا. کیا اس سیکیورٹی میں کرانے سے امیج بہتر ہوگا؟ لوگ تو بھاگ جائیں گے ویسے دیکھ کے کہ یار یہ کیا ملک ہے, ادھر تو میچ کرانا اتنا بڑا عذاب ہے. قیوم سمرو صاحب, اچھا ایک سیکنڈ ذرا اور دے دیں, آپ نے اتنا ویٹ تو کر لیا. جی اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھاگ جائیں گے, ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں مل رہا. وہ خرید لیے نا سارے آپ لوگوں نے. دیکھیں 35,000 فواد, آپ کو ٹکٹ کتنے ملے؟ میں نے تو خریدا ہے یار, میں نے تو خریدا ہے یار. میں نے اس کو کوٹے ملے ہیں, آپ کو کوٹا ملا ہوگا. اچھا یہ اسی طرح جس طرح آپ منسٹری بانٹتے ہو یہ میرے سے گریز کریں. میں اس پہ بات کرتی ہوں, خبر ہے کروڑوں روپے کے جو ٹکٹس ہیں وہ وفاق اور صوبے نے. اچھا یہ بھی بات غلط ہے. اچھا مفروضے بڑے ہیں, اچھا کوئی بات ہم کر لیں, کوئی کام کر لیں, ذرا بات کرتے. میں ذرا قیوم سمرو صاحب کو لے لوں. قیوم سمرو صاحب, سر یہ لاہور میں جو پی ایس ایل کروا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی ہے, کیا خیال ہے کہ امیج کی بہت بات ہو رہی ہے, کیا اس سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا امیج بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ریاکشن ہے اس پہ ٹھیک ہے, یا آپ کے خیال میں اس وقت آپ کیونکہ مسکرا رہے تھے اس لیے سوال کر رہی ہوں, جب میں ان سے بات کر رہی تھی ان کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ کی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی سنجیدگی کے ساتھ پی ایس ایل پہ حکمران لیگ جو ہے کنسنٹریٹ کر رہی ہے, کاش یہ ضرب عضب آپریشن پہ بھی اسی طرح سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے تو 3 سال کے اندر آج آپ کو دوبارہ یہ دوسری آپریشن کی ضرورت نہ پڑتی. آپ ان کے اندازہ دیکھیں, کرکٹ کے لیے تو یہ سارے سنجیدہ ہیں, سارے ایفرٹس وہاں لے رہے ہیں. پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, 3-4 دن سے ایسا ماحول بنا دیا ہے. کیا یہ اگر ایکشن نیشنل ایکشن پلان پہ بھی اسی طرح عمل درآمد کراتے, وہ 20 نکات پہ بھی اگر اس طرح میٹنگز ہوتی, اس طرح جو قوم کا جوش و خروش جو ایک ساتھ تھا, جو سپورٹ تھی گورنمنٹ کو. لیکن اب آپ کا دیکھیں اندازہ لگائیں نا کہ یہ سیاست کر رہے ہیں, گیم کو بھی سیاست کا ایسا بنا دیا, کرکٹ کو بھی سیاست کے لیے یہ سیاست کے استعمال کر رہے ہیں نا. ایک طرف پاناما لیکس آپ خود کر رہے ہیں, ملک کے اہم ترین ایشوز ہے, اور اس کو ہٹا کر کے انہوں نے پوری قوم کا توجہ ایسی طرف لگا دیا ہے جیسے خدا نہ خواستہ بس کرکٹ کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں. ٹھیک ہے, گیم ہر ایک جو ہے معاشرے میں جو ایک زندہ قوم ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ نے ایک پولیٹیکل انسٹرومنٹ کی طور پہ ایز اے ٹول
کے طور پہ استعمال یقیناً کیا ہے. جس طرح اس کی ہائپ کریٹ کر کے جس طرح اس کا ماحول بنا دیا گیا, جس طرح یہ بیان بازیاں ہو رہی ہیں, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ یہ سبق لیں, اگر حکمرانوں کو 5% بھی نا یہ صرف اور صرف اس پہ سنجیدہ ہوتے, 5% سنجیدہ ہوتے تو خدا کی قسم جتنی لوگوں کی قربانیاں, جو جانی قربانیاں ہیں افواج کی, رینجرز کی, پولیس کی. یہ کرکٹ ختم کیوں ہوئی تھی؟ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر حملے کی وجہ سے. مجھے آپ بتائیں سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر حملے کا ٹرائل کدھر کھڑا ہے؟ کہتے ہیں اس میں گورنر راج تھا. نہیں, وہ حملے کا ٹرائل کدھر ہے؟ کہاں تھا؟ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. کون گورنر راج کی بات کر رہے ہیں؟ گورنر راج تھا آپ کا. نہیں لاٹیٹا وہ نہیں بھائی, غلط بات کہہ رہے ہیں, غلط بات کہہ رہے ہیں. نہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی. سوالات میرے بھی ہیں, اور سوال یہ ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ انتہا پسندوں کے ساتھ ساتھ نا آپ نے گو نواز گو کا نعرہ لگانے والوں کا بھی بندوبست کر دیا. بات وہی کہ کروڑوں روپے کے جو ٹکٹس ہیں نا, کہا جا رہا ہے کہ وہ وفاق اور صوبائی گورنمنٹ نے خرید لیے ہیں, اور اپنے آپ من پسند نہیں ہے نا, اپنے من پسند اور ہم خیال لوگوں کو دیے جائیں گے. اس میں ایک چھوٹا سا جملہ میں ایڈ کر دوں گا. تو لوگوں کو لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہوئے ٹکٹ کے لیے خوار ہوتے ہوئے روتے ہوئے, تمہاری ٹیم کے نہیں, اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں, مجھے بھی انہوں نے ٹائم میرا لیا. مسئلہ ہے کیا؟ ایک مجھے بتا دے, کمیشن لینا, اس پہ ٹکٹ پہ بلیک میل کرنا, یہ تو ٹھیک ہے, ان کا ایک کاروبار بھی چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ ان کے سارے کاروبار اللہ کے فضل سے ہی چلتے ہیں, ہر چیز اللہ کے فضل سے. تو یہ بھی خدا کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, بزنس چل پڑا ہے, خوش ہیں, ایم پی ایز خوش ہیں, بلیک میلنگ ہو رہی ہے, ٹکٹ بک رہے ہیں, اللہ کے پہلا نے کہا. اور ایک خط بھی آ جائے گا, ایک بعید نہیں ہے کہ ایک خط آ جائے کہ یہ کرکٹ سے انکم ہوئی ہے ہمارے پاس, اور وہ بھی قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ برا منا جائیں گے. میں ٹکٹس کی بات پہلے پوری کریں, سب جاننا چاہ رہے ہیں. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں, من پسند لوگوں کو اسٹیڈیم گونجنا. میری بات تو سنو نا, یہ میرے عزیز ہیں, میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, ٹکٹ کے حوالے سے کچھ بہت سی باتیں اور بھی ہوتی ہیں, وہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے, لیکن میں آج کسی ایک سیاسی تجزیہ کار کو, سابق کھلاڑی کو, کسی ایک سیاستدان کو جو آپ کی مخالفت میں بولتا ہو, تنقید کرتا ہو, اس کو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہے سر؟ پارس ایک سیکنڈ میری بات سن لو. کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا, میں یہ ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں خرید کر لیے ہیں, کسی کو خریدے تو ہیں, وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں خریدے گئے ہیں. اچھا میری عرض تو سن لو نا, اگر آپ اس طرح پھر کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جلسے جلوس ہم کرتے ہیں کیا وہاں بھی اپنے لوگ بٹھاتے ہیں تاکہ کوئی یہ بات نہ کر سکے؟ یہ بات غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں ہی کہہ رہا ہوں, آپ نے تو آپ نے تو مجھے کہہ دیا, مجھے چارج شیٹ کر دیا, میں ہی جواب دوں گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں خدا کے لیے آپ سیاست کریں, آپ پٹواریوں کی جب آپ بات کرتے ہو تو خیبر پختونخوا میں بڑے پٹواری پھر نظر آئے ہیں, آپ کو پولیس وہاں پھر بہت نظر آئی ہے. اور اگر آپ کو خیبر پختونخوا نیا خیبر پختونخوا ہے تو پھر وہاں ہیلتھ بھائی خیبر پختونخوا میں ہم جلسے نہیں کر رہے, اور عمران خان سے بڑے تو جلسے امیر مقام کر رہے ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں. حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا تو آپ سے پکڑا نہیں جا رہا, آپ دوسروں کی بات کر رہے ہیں. سر ایک بات, لیکن ایک بات, ہم نے دبئی میں شارجہ میں دیکھا, گو نواز گو کے نعرے لگے, لوگوں نے پلیک کارڈز بھی کچھ لوگ اٹھائے ہوئے نظر آئے. یہی اگر قذافی اسٹیڈیم میں ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ یہی نعرے اگر یہاں لگ گئے پھر کیا ہوگا؟ پارس اگر یہی چار, میں یہ کہوں کہ 4 بندے وہاں بجوا کے انہوں نے یہ کیا تو یہ کہ مناسب نہیں ہوگا. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے. ایک جملہ میں ایک سائڈ مظہر عباس سے پہلے صرف ایک جملہ, یہ اب جو گو نواز گو کے نعرے ہیں نا, اب یہ نعرے ختم, یہ ریئلٹی سامنے آنے والی ہے. اچھا, اگر ابھی بھی میاں صاحب عمران خان کو انویٹیشن دے دیں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور میچ دیکھیں, کیا خان صاحب جائیں گے, ایسے بھی پیناما کے ساتھ جوڑیں گے آپ لوگ؟ ہم ابھی پیناما ہی دیکھیں گے. انہوں نے کیوں جانا, اصل میچ وہی ہے, 4 دن رہ اچھا ان کا سب 4 عباس صاحب 4 سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ پارس مجھے آپ نے وقت دیا, ایک سیکنڈ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے, کبھی یہ کہتے ہیں دھاندلی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب پناما لیگ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پی ایس ایل ہے. سب کے مسئلے میں ذرا مظہر عباس صاحب سے پوچھتی ہوں. مظہر عباس صاحب, سر یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کرکٹ میں سیاست ہو رہی ہے یا سیاست میں کرکٹ ہو رہی ہے؟ اور یہ پیسفل پاکستان اور یہ سافٹ پاکستان کا جو امیج ہم دینا چاہ رہے ہیں, کیا یہ سخت سیکیورٹی حصار میں سر چلا جائے گا؟ کیا 6 مارچ کو ہم یہ توقع کریں کہ پاکستان میں جو کرکٹ کے میدان ہیں وہ ان میں رونق لگ جائے گی, وہ کھل جائیں گے, انٹرنیشنل ٹیمز آنا شروع کر دیں گی؟
نہیں دیکھیں یہ تو وہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی مجھے اس پہ تنقید سمجھ میں نہیں آ رہی جی، جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے اس میں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی کرفیو لگا کے وہ ساری باتیں. دنیا میں اولمپکس ہوتے ہیں تو ادھر ٹاپ ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے. ایک کرفیو کی سچویشن اگر واقعی لاہور میں ہے اور اس کے باوجود اگر 30-40 ہزار کیپیسٹی کراؤڈ آتا ہے تو وہ کیسا کرفیو ہے کہ جس میں 30-40 ہزار لوگ آ کے میچ دیکھ لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نعرے بازی، ہاں نعرے قذافی اسٹیڈیم میں لگ سکتے ہیں، میاں صاحب کے بھی خلاف لگ سکتے ہیں. قذافی اسٹیڈیم کی تو ایک تاریخ ہے، بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے پہلی مرتبہ لاٹھی قذافی اسٹیڈیم میں ہی کھائی تھی. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ گو نواز گو کے نعروں سے بچنے کے لیے پورے انکلوجرز خرید لیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ یہ ماحول نہ ہو. میاں صاحب کا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دیکھیے کرکٹ میں سیاست ہمیشہ سے رہی ہے. سیاست میں کرکٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کا ظاہر ہے وہ جو ایک ہیروئک امیج تھا ان کا، اس کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. آپ بھی جب بھی جلسے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے تو اس میں کون سی ویڈیو دکھائی جاتی ہے؟ بالکل، جس میں عمران خان کو ایز اے کرکٹر دکھایا جاتا ہے، پھر عمران خان کو جو انہوں نے ان کا سوشل ورک ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تو عمران خان نے کرکٹ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کیا، کوشش ضرور کی، لیکن اب وہ اس امیج کو بلڈ کر رہے ہیں، اسی امیج کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کرکٹ میں سیاست ہمیشہ سے رہی ہے، ٹھیک ہے سر، اب بھی ہے، شاید آئندہ بھی رہے گی. سیاست میں کرکٹ عمران خان صاحب کے بعد. ایک بات سے بتا دیں پھر مجھے بریک لینی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو میچ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا رسک اس کے اندر انوالو ہے؟ دیکھیں ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے. سخت سیکیورٹی دے دی گئی ہے قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد، لیکن اللہ نہ کرے اگر ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اثرات کو دبا سکیں گے، اس کے اثرات کو کنٹرول کر سکیں گے؟ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے اس وقت، کیا یہ مؤثر طریقہ ہے اس کو قابو میں کرنے کا یا قابو پانے کا اس پر؟ بالکل پارس، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسا کریں کہ جو ساری پارٹیز مل کر پارلیمنٹ میں ایک قرارداد لے کر آ جائیں کہ پاکستان میں 10 سال تک کوئی سپورٹس نہیں ہونا چاہیے، کوئی انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آنے چاہیے، کوئی انٹرنیشنل ایونٹس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم دہشت گردی میں گھرے ہوئے ملک جو ہے وہ ایک الٹ بات کر رہے ہیں. عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ پورا پی ایس ایل پسند نہیں آ رہی. نہیں وہ الٹ بات کر رہے ہیں. یہ بات کریں فواد صاحب، کانٹرڈکٹری بات ہے نا، یہ کانٹرڈکٹری بات ہے نا کہ پورا پی ایس ایل ہونا چاہیے، لیکن کب ہونا چاہیے؟ کہ پورا پی ایس ایل یہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ کب ہونا چاہیے؟ پلیئر جو ہے وہ ایک میچ آپ کرنے نہیں دے رہے، آتے وہ نہ آئے. آپ یہ بیان دیں کہ اگلے سال سے پورا پی ایس ایل یہاں ہونا چاہیے. آپ دیں بالکل، عمران خان نے یہ بیان دیا ہے. عمران خان نے کل یہ کہا کہ پورا ہونا چاہیے. نہیں فواد صاحب، پھر اس فائنل کے لیے کیوں اعتراض ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ شہر بند کرا رہے ہیں 4-5 کلب کرکٹرز کو لانے کے لیے، شہر بند ہے کہ 40,000 اگلے سال بھی ہوگا. حالات نہیں ہیں. اگر یہ سچویشن اگلے سال بھی رہتی ہے تو پھر تو اس حکومت کو بھی چلا جانا چاہیے. اگر اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے، پوائنٹ یہی ہے حکومت جانی چاہیے، بس ڈیفینیٹلی جانی چاہیے. اس حکومت کو رہنے کا کوئی حق ہے. پناما میں بھی چلی جائے، یہ حکومت میں چلی جائے، دھاندلی میں چلی جائے، پی ایس ایل پہ چلی جائے، رہے کہاں؟ آپ کو ٹائم دیتی ہوں سر. بات یہ بتائیں کہ یہ کنسرن عمران خان نے اس وقت کیوں شو کی جب فائنل کا اعلان ہو گیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے لاہور میں ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ کروا سکیں گے، ان کو یہ یقین تھا. اس طرح نہیں تھا. چلیں ٹھیک سر، میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا قیوم سمرو صاحب آن ایئر ہیں ہم. سر کیا ہوا یہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس پہ تو آپ لوگ اکیلے ہی رہ گئے، نون لیگ کو بلایا نہیں، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے وہ آئیں گے نہیں کل. تو یہ کون سی اے پی سی ہے، یہ کہاں کی اے پی سی ہے؟ خود ساتھ مل کے آپ لوگوں نے بیٹھنا تھا تو کچھ اور نام رکھ لیتے اس کا. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے صرف اناؤنسمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ نے پہلے گھٹنے ٹیک دیے کہ انہوں نے جو 7 دن کے اندر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا پارلیمنٹری پارٹیز کے اندر، وہ اسی دن ہوا جب ہم نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم 4 مارچ کو آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں. اس ایشو پہ 28 فیب کو انہوں نے پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس کیا ہے، وہ آپ کے کہنے پہ کیا ہے، فیصلہ نہیں ہوا. 7 اجلاسوں میں کوئی ڈیسیشن نہیں کر سکے. اور دوسری بات اتفاق رائے ہو گیا ہے، کہاں سے ہوا؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہو گیا ہے، آپ نہیں تھے.
नहीं, हम तो आखिरी दिन नहीं थे ना, जब हम समझ रहे हैं कि 7 दिन में इन्होंने कुछ नहीं किया और हमारे इस प्रेशर की वजह से अब सबको बुला करके स्पीकर बैठ रहा है। स्पीकर का क्या काम है? वो कोई पार्टी है क्या? वो तो न्यूट्रल आदमी है ना, ही शुड बी न्यूट्रल। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, इनका किरदार न्यूट्रल मुझे ये क्लियर लेकिन मैं कह रहा हूँ 28 को आपके कहने पे इन्होंने पार्लिमानी पार्टीज को बुलाया, ये 27 को करना चाह रहे थे, जब उन्होंने 28 को आपने सबको बुलवा के आपको गायब हो गए। डेवलप नहीं हुआ ना, पहले से नहीं हुआ, इसलिए तो हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि पूरी कौम सब इस बात पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इत्तेफाक करें कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जिनके खदशात हैं, एक तो ये बता, दूसरी बात ये 2 महीने नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है ना, मैंने सबको दावतनामे दिए है ना, आपको पता है, जानते हैं आप। 2 महीने से तो गवर्नमेंट टाल रही थी ना, गवर्नमेंट ने खुद कहा था, राना सनाउल्लाह का बयान था कि जी हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, उसके एलाइज का बयान था चकजई साहब का, जी हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, आपको पता होगा। मौलाना साहब का बयान था कि हम नहीं करेंगे। अब इत्तेफाक राय हो गया। नहीं सुने ना कि 2 महीने तक तो इन्होंने मुजरमाना गफलत की, 2 महीने तक तो काम नहीं कर सके ना। ये अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर PSL की तरह इतना इनका इंटरेस्ट होता तो 2 महीने पहले ये एक्सटेंशन हो चुकी होती, लेकिन जहाँ इनका इंटरेस्ट है वहाँ सब कुछ नजर आ रहा है, जहाँ इनका इंटरेस्ट नहीं। अब सबको हमने इनवाइट किया है, ये तीनों नहीं आ रहे, सब आ रहे हैं। कल 11 बजे मैडम, कल 11 बजे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, जिसमें सिर्फ आप ही लोग होंगे। आपको अंदाजा, वो तो कल की बात है ना। अब आपको पहले किसने ना किया? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ कमेंट की है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है? पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, MQM, नून लीग को बुलाया नहीं, आप अकेले रह गए। PTI, MQM अकेले क्यों रह गए? किसने कहा आप अकेले रह गए? 1-2 14 पार्टियां, 14 पार्टियों को न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि यही तो हम कह रहे हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ पार्लियामेंट के हद तक तो नहीं, बाहर की पार्टियों की भी हमने इन्वॉल्व किया। आप इन्हीं तमाम पार्टीज को अपनी APC में बुलाकर उसमें इस इत्तेफाक राय में से क्या निकालना चाह रहे हैं? इत्तेफाक को या राय को, या कोई फूट डालना चाह रहे हैं आप? फूट डालने वाली ये बात है, जो 2 महीने से ये काम नहीं कर सके तो हो गया ना, नहीं कहाँ हुआ ना अभी भी। अच्छा मुझे बता दे, जब ये पार्लियामेंट का आखिरी इजलास हुआ जिसमें तय हुआ, तो बाहर MQM ने क्या बयान दिया? फारूक सत्तार का बयान था कि भाई जब तक प्राइम मिनिस्टर हमें एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है हम इसको नहीं मारते, ये उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा इसके अलावा आपने शेख रशीद साहब का बयान भी सुना होगा कि हमारे रिजर्वेशन से, मैं कह रहा हूँ सबके रिजर्वेशन अभी भी है, कोई चीज फाइनल नहीं हुई है, ये कौमी इश्यूज है, इसी पे तो हम बात करें, इसी पे तो हम सबको बुला रहे हैं। भी करना चाह रहे हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं, किसने कहा? अयान अली बाहर चली गई, डॉक्टर आसिम का मामला लटक रहा है, आप इतने कौमी इश्यूज को सॉल्व करना है। देखिए मुझे तो हैरत है मीडिया की इस सोच की कि इतने अहम इश्यूज को आप कहां से कहां लिंक करें, जहां मुल्क के अंदर टेररिज्म हो, दहशतगर्दी हो, हालात खराब है, उस जगह पे आप बैठ करके इसको किसके साथ लिंकअप करें? हम ये हमने सबको दावत दी है और इंशाल्लाह कल PTI क्यों नहीं आ रही? PTI हर एक पॉलिटिकल वो है, हम किसी को देखिए बात सुनिए ना, हमारा काम दावत देना है, हमारा काम दावत देना। सब आ रहे हैं, MQM भी आ रही है, ठीक है, हमारा अभी तक नहीं, बाज़ाब्ता तौर पे हमें उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो फैसला हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद है कि हमने कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करने के लिए ये कौमी इश्यूज को हमने वो किया है, लेकिन इसको आप PSL की तरह सियासत के नजर न कराएं। इसको अहमियत इसलिए होनी चाहिए ज्यादा भी क्योंकि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो अंदर पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, तमाम का हमने इस पे इसलिए तो इनवाइट कर रहे हैं ताकि बाहर के जो लोग बैठे हुए था ना, इतने प्यार खुलूस से सबको बुलाया, जरदारी साहब बिलावल दोनों आ गए इस्लामाबाद, लेकिन पार्टी जाने को तैयार नहीं है, सब आ रहे हैं, वो नियत पे शक कर रही है, मकासद पे कर रही है, अज़ाइम पे कर रही हैं। आप 12 घंटे 24 घंटे पहले कैसे आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आ रही? सब पार्टियों ने हमें कहा है, मैं बता रहा हूँ, आप अगर नाम नहीं 14 पार्टियों के, मैं आपको दावत 14 पार्टियों के मैं नाम बता सकता हूँ। साहब सर देखें, आप लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा कर दिया है और आप लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी मान जाएगी। सर वो बातें जो आप तमाम ऑपोजिशन को आपने समझा दी हैं, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की समझ में क्यों नहीं आ रही? आप समझा नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे? नहीं देखें, गुजारिश ये है कि अभी जो आप इनसे सवाल कर रही थी, ये कर रहे हैं सियासत इस पे, ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन ईयर है और इस 2018 के लिए ये इत्तेहादी पैदा कर रहे हैं। आपके अलावा सभी सियासत कर रहे हैं। एक सेकंड मेरी गुजारिश सुन लें। अब अगर इनका मकसद है इबादत बुलाने का, एक सेकंड यार, एक सेकंड। मियां साहब कहते हैं सियासत इबादत ही है। अच्छा, इबादत समझ के, तो ये इबादत। अच्छा, अगर तो इनका मकसद है फौजी अदालतों के मुतल्लिक को रायमा हमवार करना हक के लिए या मुखालफत के लिए, तो वो अब खुद कह चुकी हैं कि एक इत्तेफाक राय हो चुका, फूट डालना चाहते हैं तो वो अलग। लेकिन मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ
کہ یہ عدالتیں بند کیوں رہی ہیں. میں خود اس کا حامی نہیں ہوں اور نارمل حالات میں ایسا کیا بھی نہیں جاتا, مگر دنیا میں جہاں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے امریکہ سمیت وہاں عدالتیں اس طرح کی بنائی جاتی ہیں. اور آج بھی میں یہ کہوں گا جہاں تک بار بار یہ بات کی جاتی تھی کہ ریفارمز لانی چاہیے تھی, آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے. میری آج تو سنیں پارس, یہ ریفارم سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں ملٹری فورس بنتی ہے, ورنہ تھریٹ ملتے ہیں نارمل حالات میں. تو پھر 2 مہینے پھر 2 مہینے کیوں خاموش رہے, 2 مہینے کیوں خاموش رہے, پھر لاہور کا حالات میں ہوتی ہیں نہیں ہوا, یہ 2-4 انسیڈنٹ کیوں ہے؟ اگر آپ مظہر عباس صاحب ذرا اپنی رائے دیتے ہیں. سر پیپلز پارٹی کو اعتراض کیا ہے ملٹری کورٹس پہ؟ کیا ان کی ٹائمنگ اس اعتراض کی ٹھیک ہے؟ کیا یہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور کیا اس اعتراض کی بنیاد پر یہ بارگننگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پارس دیکھیں, یہ ویسے ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملٹری کورٹس پر اتفاق رائے پیدا کر رہی ہیں. یہ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہو نہیں سکتی. وہ ٹھیک ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہیں, ایکسٹرا آرڈنری میجرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, لیکن اس سے ایک اور چیز بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے نا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی جمہوری قوتیں اتنے سالوں میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں دے سکتی کہ آپ کو ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں ہو. 1997 میں یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لائے تھے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اسپیڈی ٹرائلز ہوں. اس کے 1 سال بعد سندھ میں گورنر راج لگا کے انہوں نے ملٹری کورٹ. لیکن مظہر عباس صاحب میں بڑی معذرت سے 1 سیکنڈ مظہر عباس صاحب میں آپ کی بڑی معذرت سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے یہ نارمل حالات نہیں ہیں. آپ ملٹری کورٹس کے ہم بھی محالف ہیں, میری بات تو سن لینا. مگر جن حالات میں یہ بنائی جا رہی ہے وہ بھی دیکھیں. میری آپ پہلی بات سن لیں. میں تو ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں. چیز یہ ہے کہ 1997 میں آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کیوں لائے تھے؟ اس کا مطلب ہے اس وقت بھی دہشت گردی کے خطرات اس قدر نہیں تھی. میری بات تو سن لیں سر, مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں. دیکھیے, نہ پاکستان کی, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ ہو, نہ آپ کی حکومتیں پولیس کوئی ایسی سول ادارہ بنا سکیں کہ پولیس آپ کو پیرا ملٹری کی ضرورت ہے. آج مظہر عباس صاحب یہ بات درست ہے. ایک منٹ میری بات یہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں, لیکن جن حالات میں یہ کام کر رہی ہیں, یہ جن حالات میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کام کی, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ذرا ان کا بھی کامنٹ سنیں. فواز چودھری صاحب, پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم نہیں بنایا جا سکا, اس لیے ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں. ابھی بھی نہیں بنا سکے, کیا گارنٹی اگلے سال یہ نہیں کہیں گے؟ یہ دیکھیں, اس حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ ہر کام آنے والی حکومت کے اوپر چھوڑ دیں. یہ بھی 2 سال کے لیے کر لیں, اگلی حکومت آئے گی وہ اپنا دیکھے گی, کیا خزانہ خالی کر جائیں, اگلی حکومت آئے گی اپنا معاملہ خود دیکھے گی. فاٹا ریفارمز 5 سال میں کریں گے, اگلی حکومت آئے گی جائے گی. ملٹری کورٹس کی آخری ایکسٹینشن ہے 2 سال کی, تو ان کو نہیں یاد ہوتی, 2 سال ہی ختم ہو, اسی میں دوبارہ ضرور پیش کرنا ہے. کمیشن رپورٹ دیکھ لیں, آپ کو ایگزیکٹ پتا چل جائے گا کہ ملٹری کورٹس کیوں بن رہی ہیں. کیونکہ ہم پر ایک میڈیوکر لیڈرشپ مسلط ہے, اور جب تک اس میڈیوکر لیڈرشپ کو آپ ریپلیس نہیں کرتے ہیں, آپ کو یہ ملٹری کورٹ 3 سال میں اگر آپریشن ہوتا تو آج آپ کو میڈیوکر لیڈرشپ کی بات کرتے ہو تو کیا دنیا میں ساری میں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے میڈیوکر ہوتی ہے لیڈرشپ. مظہر عباس صاحب اور ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.